वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रही है कि आप लोगों के लिए मोटिवेशनल एंड इनकरेजिंग कंटेंट को सामने लेकर आएँ। वैसे तो अगर ख़वातीन के किरदार, रोल और कंट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं हमारी पॉलिटिक्स के अंदर या किसी भी और शोबे में, तो वो अनगिनत है, अनकाउंटेबल है और अनडिनायबली बहुत बहुत अमेजिंग रहा है। लेकिन आज हमारी कोशिश होगी कि वुमेन इन पॉलिटिक्स के बारे में बात करें और स्पेशली पाकिस्तान में किस तरह से ख़वातीन ने अपना किरदार अदा किया है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर, किस तरह से ख़वातीन ऊपर उठी हैं ना सिर्फ अपने हकूक़ के लिए, अपनी ज़िंदगियों को इम्प्रूव करने के लिए और जैसे भी हो सके हमारे मुल्क की तरक्की में उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। इस हवाले से भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो कि हमारा इस डिस्कशन में साथ देंगी। बहुत ही पॉपुलर है, बहुत नोन है और अवाम की बड़ी फेवरेट भी है। तो जल्दी से चलते हैं हमारी आज के मेहमान की तरफ। हमारे साथ मदीहा राना मौजूद हैं, एक्स MPA हैं PMLN की और करंटली डिविजनल सदर ख़वातीन यूथ विंग फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून भी हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू आपके सो और भी मच बहुत फातिमा। सारे डेजिग्नेशंस हैं जो कि मैं मेंशन नहीं कर पाई हूँ अभी, लेकिन आज का हमारा फोकस क्योंकि पॉलिटिक्स के हवाले से हम कोशिश करेंगे कि वुमेन इन पॉलिटिक्स की बात करें। आज अगर हम हमारे मुल्क की बात करते हैं तो विदाउट अ डाउट ख़वातीन का जो कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स के अंदर, हमारे मुल्क के इदारों के अंदर, उसको हम जितना हाईलाइट करें उतना काम होगा। जितनी भी हम उसकी बात करें उतना वो काफ़ी नहीं, हम उसको जस्टिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम अपनी छोटी सी कोशिश करेंगे आज उस कंट्रीब्यूशन को याद करने की, आज उस कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करने की और जो भी आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए एक तरह से फिर से उसको हाईलाइट करेंगे, ताकि अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स की तरफ आना चाहती हैं, तो आपको कभी ये ना लगे कि आपका जेंडर उसमें रुकावट बनेगा। और बेशक इसी के बारे में बातचीत करते हैं। आपकी अपनी अगर जर्नी की बात करते हैं, वो किस तरह की रही पॉलिटिक्स के अंदर और आपने शुरुआत कहाँ से की? सबसे पहले फातिमा, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि आज आपने और सिटी 41 ने मुझे मौका दिया कि हम विमेन एम्पावरमेंट पे बात कर सकें और विमेन इन पॉलिटिक्स जैसे कि इस प्रोग्राम का एक आपने टॉपिक रखा है, तो मुझे खुशी है कि इससे ये अवेयरनेस ख़वातीन में पैदा होंगी कि जो कि समझती हैं कि पॉलिटिक्स बहुत मुश्किल काम है और यहाँ पे चूँकि ज़्यादातर जो जेंट्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन होते हैं, तो शायद हमें अपनी जगह बनाना मुश्किल है। तो उनको आज के प्रोग्राम से काफ़ी अवेयरनेस मिलेगी, तो मैं इसके लिए आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बाकी जहाँ तक रही मेरी अपनी शुरुआत की बात कि शादी जल्दी हो गई थी 18 इयर्स की एज में, और शादी के बाद ही फिर मैंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद फिर मैंने MBA में एडमिशन लिया। और ये है कि मुझे हमेशा से ही ये एक मेरे दिल की एक ख्वाहिश थी कि मेरी एक अपनी आइडेंटिटी हो, ठीक है, कि मैं अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती थी और सोशल वर्क का बहुत शौक़ था। और मैं समझती हूँ कि जो लोग सोशल वर्क करते हैं, ठीक है, वो अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो वो फिर पॉलिटिक्स को एक इबादत समझ कर करते हैं। तो जहाँ तक ख़वातीन की बात है कि उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि घर को भी संभालना, ठीक है, फिर साथ में अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखना और उसके बाद फिर पॉलिटिक्स को। तो आज से 10-12 साल पहले की अगर हम बात करेंगे, जब मैं पॉलिटिक्स में आई तो मेरी एज उस वक्त 24 इयर्स थी और 26 इयर्स की एज में मैंने पंजाब असम्बली का ओथ उठाया और मैं यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन हूँ पंजाब की कि जिसने 26 साल की उम्र में जो कि मेंबर पंजाब असम्बली बनी और फैसलाबाद को ये एजाज़ हासिल हुआ। तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से अब तो माशाल्लाह से हमारा मीडिया ख़वातीन को बहुत सपोर्ट कर रहा है, इंकरेज कर रहा है, ठीक है, तो इस तरह से हमारी फैमिलीज़ को, ठीक है, कि मेरी फैमिली का इसमें बहुत अमल दखल है कि स्पेशली मेरी मदर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि मैं उनसे इजाज़त लेती थी, परमिशन लेती थी कि मैं ये काम कर लूँ, मुझे ये डेजिग्नेशन मिल रहा है, ठीक है। उनको यकीन तो नहीं आता था कि मे बी कि ये इतनी जल्द जो है इतनी अचीवमेंट्स हासिल करेंगी। कुछ बहन भाइयों की दुआएं हैं, कुछ मीडिया का साथ है कि इन्होंने मेरी हर बात को कवर किया, ठीक है, और जिसके नतीजे में मुझे सिर्फ 2 इयर्स की मेहनत के बाद, कि मैं सबसे छोटी थी और मेरी मुखालफत भी बहुत ज़्यादा थी कि जी हम लोग इतने सालों से हैं, ठीक है, लेकिन मैंने जेन्युइन काम किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम किया और माशाल्लाह से PMLN में मैडम मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने डायरेक्ट मुझे फिर नॉमिनेट किया और उसके नतीजे में फिर मैंने 2013 की असम्बली में हल्फ उठाया। एंड आपकी स्टोरी आई थिंक बहुत सारी लड़कियों के लिए बड़ी इंस्पिरेशनल होगी, स्पेशली डिफरेंट तरह के सोशल इश्यूज़ की वजह से आई थिंक कहीं ना कहीं रुकावटें होती हैं, हर्डल्स होती हैं।
اور آئی تھنک ہر لڑکی کی لائف میں اس نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، اینڈ یہ بھی ایک آئی تھنک ہمیشہ ایک چیلنج کی طرح لینا چاہیے زندگی میں. اور میں نے یہ چیلنج ایکسیپٹ کیا، اور اس میں مجھے چونکہ میرے ماشاء اللہ سے 2 بیبیز تھے، بہت چھوٹے چھوٹے سے، 5 ایئرس کا بیبی بوائے تھا اور 3 ایئر کی بیٹی تھی. تو میرے لیے بہت مشکل ہوتا تھا کہ ان کو گھر میں چھوڑنا، ٹھیک ہے، اور پھر بعض اوقات ان لاز بھی نہیں ہم چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے، کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں جب آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں. تو پھر میں نے وہ مدر کی طرف ان کو چھوڑنا، ٹھیک ہے، ان سے ریکویسٹ کرنی اور بھاگم بھاگ جانا، جلسہ سارا وہ کرنا، ارینجمنٹس کرنا اور یہ ساری چیزیں. لیکن مجھے یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ جتنا ٹف ٹائم ملتا ہے تو یہ میری ایک نیچر ہے کہ میں اتنا ہی زیادہ جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو جاتی ہوں، ٹھیک ہے، کہ اگر میں سست ہوتی ہوں نا تو کوئی مجھے چیلنج کر دے گا یا مجھے پتا ہوگا کہ یہ میرا کمپیٹیٹر ہے، یہ کام کر رہا ہے، تو مجھے اس سے زیادہ اچھے سے اچھا ڈیلیور کرنا ہے. تو بس میری اس جوش، جذبے اور جنون نے، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو ہماری پرواز میں لائے کمی، ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں. تو بس میرے حوصلے جو تھے وہ بڑے پختہ تھے، مجھے کچھ بننا تھا اور مجھے کچھ عوام کے لیے کرنا تھا، اپنی خواتین کے لیے کرنا تھا، ان خواتین کے لیے کرنا تھا کہ جو کہ گھروں میں شادی کے بعد ایک آئسولیٹ ہو کر رہ جاتی ہیں، جسٹ یہ بن کر کہ جی ہم جو ہاؤس وائف ہیں. تو میں نے شادی کے بعد اپنا بزنس بھی کیا، ٹھیک ہے، اور ابھی تک ماشاءاللہ سے میرا بزنس کنٹینیو ہے کہ میں ساتھ میں، اور انڈیپینڈنٹ میں نے لائف گزاری، ٹھیک ہے، کیونکہ میری یہ ایک عادت نہیں تھی کہ میں ڈیمانڈنگ نہیں ہوں، کہ کبھی فادر سے میں نے اپنی وہ خرچی نہیں مانگی تھی اسکول لائف میں. تو شادی کے بعد بھی یعنی کہ مجھے یہ نہیں تھا کہ میں نے انڈیپینڈنٹلی کئی ایکسپینس کرنے ہیں پالیٹکس کو لے کر یا کسی کی ہیلپ کرنی ہے. تو مجھے کسی کے آگے، چاہے وہ میرا فیملی ممبر ہی کیوں نہ ہو، تو مجھے یہ نہ کہنا پڑے کہ یار پلیز میری ہیلپ کر دیں یا مجھے دے دیں، مجھے پیسے چاہیے یہ وہ. تو میں اس لیے کچھ نہ کچھ ساتھ میں کرتی رہی. اور جب میں یہ ایم پی اے ماشاء اللہ سے بنی تو میں نے پھر، آپ نے یہ دیکھا ہوگا، ویمن کو امپاور کرنے کے لیے سب سے بڑی جو لیجسلیشن ہوئی، خواتین کو جو حق ملا کہ عموماً ان کو یہ پتہ ہی نہیں اپنے رائٹس کا، کہ ہم نے وہ قانون سازی کی بہت مشکل سے، اور اس کا کریڈٹ ہمارے اس وقت کے سی ایم خادم اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف صاحب کو جاتا ہے کہ جنہوں نے خواتین کی اس لیجسلیشن میں ہمارا بہت ساتھ دیا. اور میں اس کمیٹی کی ممبر تھی کہ جس میں وہ رسٹ بینڈ مرد کو لگا دیا جاتا تھا کہ اگر وہ ڈومیسٹک وائلنس گھر میں پھیلاتا تھا، ٹھیک ہے، یا بیوی کو مارتا تھا، یا کوئی بھی ایسا شخص، ٹھیک ہے، کہ ایسا بھائی جو اپنی بہن کو ہراساں کرتا ہو، کہ گھر سے نکلنے کی اجازت نہ ہو، اس کو ایجوکیشن کی اجازت نہ ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے وہ ہم نے قانون جو ہے وہ اس کو قانون سازی کی، اس کو پاس کروایا. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا ہوگا اسپیشلی لاہور اور کراچی میں خواتین جو ہماری بچیاں ہیں وہ اسکوٹیز یوز کر رہی ہیں، ایون فیصل آباد میں بھی. تو وہ ہمارے پی ایم ایل این کا انیشیٹو تھا، اور میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں اور اس وقت ہماری وزیر خزانہ تھی ڈاکٹر عائشہ صاحبہ، ان کے ساتھ مل کر ہم دونوں کا یہ پروگرام تھا، یہ پروجیکٹ تھا جو کہ بہت سکسیسفل رہا. تو اس طرح کی اچیومنٹس ہیں جو کہ خواتین کو امپاور کرتی ہیں کہ بجائے بسوں میں دھکے کھانے کی بجائے، ٹھیک ہے، کہ ہم ایک بہت ہی وہ مشکل ٹائم گزاریں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہمیں کئی مسائل کا، ہراسمنٹ کا، ٹھیک ہے، سامنا کرنا پڑے اور ہم اپنی عزت کو چپ ہو جائیں. تو اگر ہمارے پاس اپنی اسکوٹی ہوگی اور اگر ہمیں ہماری ٹریفک پولیس سپورٹ کر رہی ہوگی تو کسی کی کیا مجال کہ وہ ہمیں آ کر روڈ پہ کوئی ڈسٹرب کر سکے. تو اس طرح کی جو انیشیٹو ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ اب گورنمنٹ آگے فردر بھی لیتی رہے، اور تاکہ خواتین کو امپاور ہونے میں نا اہم کردار ادا کر سکیں. فائنینشیل انڈیپینڈنس کتنی ضروری ہے کسی بھی لڑکی کی؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. اگر میں پریکٹیکلی بات کروں، کیونکہ میری عادت ہی یہ ہے کہ میں ہمیشہ پریکٹیکلی سوچتی ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس، میں یہ سمجھتی ہوں خواتین کے پاس بالخصوص اپنی ذاتی ارننگ ہوگی جو کہ وہ ایک جائز اور حلال طریقے سے کما رہی ہوگی، تو میں نہیں سمجھتی کہ اس کو لائف میں کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ساری ہم نے ایسی شادیاں دیکھی ہیں جو کہ پسند کی شادیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بہت وعدے کال قرار ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو انہی شادیوں کا اختتام بھی ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے بہت غلط وے میں. تو اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کو، خواتین کو بھی، آج کل وہ ٹائم آ گیا ہے کہ کسی بھی ادارے میں آپ دیکھ لیں، کہیں پر بھی ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ خواتین کی موجودگی موجود نہ ہو. لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ موجودگی صرف موجودگی میں نہ رہے بلکہ یہ اکثریت میں تبدیل ہو، اور خواتین اپنے اندر، اب ماشاءاللہ سے بہت ساری بچیاں ہیں جو کہ ایجوکیشن ہمارے میل
سے زیادہ حاصل کر رہی ہیں اور آگے ہر میدان میں بڑھ رہی ہیں. تو یہ ہے کہ میں یہاں پر ایک آپ کے اتنے پیارے سے مارننگ شو کے توسط سے اپنی تمام بچیوں کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف آئیں, کہ ساتھ میں اگر انہوں نے ایجوکیشن حاصل کر لی ہے تو ان کے ہاتھ میں کچھ ہنر ہونا چاہیے تاکہ وہ اس ہنر کو بروئے کار لاتے ہوئے. اور ہماری بہت ساری این جی اوز ہیں جن کا ہمارے ساتھ تعلق ہے, اور میں یہاں پہ بتاتی چلوں کہ فیصل آباد میں ماشاءاللہ میرا بہت ہی پیارا سا ایک انسٹیٹیوٹ ہے کمیونٹی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کے نام سے, جہاں پہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ بیوٹیشن کی ٹریننگ دی جاتی ہے, انڈسٹریل سٹیچنگ مشین آپریٹر کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جو بچیاں ایجوکیٹڈ ہیں اور ساتھ میں وہ ہنر سیکھ کے فوری طور پہ جاب پہ لگ سکتی ہیں. تو اس قسم کے بہت سارے ماشاءاللہ سے ادارے کام کر رہے ہیں, اور یہاں پہ میں تعریف کرنا چاہوں گی پورے پاکستان میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ذوالفقار چیمہ صاحب کے ساتھ, ٹھیک ہے, وہ ہماری لیڈنگ پرسنالٹی تھی, تو انہوں نے کیا کہتے ہیں ایک پروگرام انیشیٹ اس کا لیا تھا, اس کا نام تھا نیفٹک, ٹھیک ہے. اب ماشاءاللہ سے نیفٹک جو ہے بہت سارے اداروں میں جو ہے نا اس وقت مقبول ہے, ہمارے فیصل آباد کی بھی بلکہ آل اوور دی پاکستان کہ بہت سارے ان کے ہزاروں کی تعداد سے, جو اب نام بدقسمتی سے وہ چینج ہو گیا تھا, لیکن چلیں یہ بھی ایک اچھا سلوگن ہے کامیاب جوان, جو پروگرام کا نام رکھا گیا چینج کر کے, یہ در حقیقت پی ایم ایل این کا انیشیٹو تھا. تو یہ ہے کہ اس پروگرام میں اگر بچے آتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ خواتین جو ہیں وہ بہت احسن انداز سے آگے بڑھ سکتی ہیں. اینڈ وداؤٹ اے ڈاؤٹ یہ انیشیٹیوز بڑے ضروری ہیں, جتنا ہو سکے ضروری ہے خواتین اپنی فائنینشیل انڈیپینڈنس پہ کام کریں, اور جتنا ہو سکتا ہو خود کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی کوشش کریں. جہاں تک آپ نے بات کی اکیلے ٹریول کرنے کی, آئی تھنک یہ بھی ایک بڑا اسٹیپ فارورڈ رہا ہے ہماری سوسائٹی کے لیے, کمیونٹی کے لیے, جہاں پر بچیاں خود ٹریول کر پاتی ہیں, اور ان کو جس طرح سے پہلے سرٹن طرح سے ریسٹرکٹ ہو جاتی تھی, لمٹ ہو جاتی تھی, جس کی وجہ سے یونیورسٹی, کالج, اسکول ایجوکیشن میں نہ صرف ان کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا بلکہ جابس کو لے کر یا کسی بھی طرح سے کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کئی دفعہ آپ کو سرٹن جگہ ٹریول کرنا ہوتا ہے, سرٹن چیزیں آپ نے کرنی ہوتی ہیں, ان سب میں ان کو بہت حد تک آسانی بھی ہوئی ہے. اگر ہم اسپیشلی پالیٹکس کی بات کرتے ہیں, کتنا امپورٹنٹ رہا ہے اگر ہم ہسٹری میں بھی دیکھیں خواتین کا کردار پالیٹکس کے اندر, اور جس طرح سے آپ نے کچھ لاز آپ نے مینشن کیے, لیجسلیشنز مینشن کی, جس میں اب خواتین کے حوالے سے پروٹیکشن لاز, ہراسمنٹ کے اگینسٹ لاز آج ایگزسٹ کرتے ہیں, کتنا امپورٹنٹ کردار رہا ہے خواتین کا؟ جی میں اگر ہسٹری کی ہم بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں محترمہ فاطمہ علی جناح نے جو رول ادا کیا ہے پاکستان کو بنانے میں, ٹھیک ہے, اور اس وقت خواتین کو متحرک کرنے میں, ٹھیک ہے, وہ آج تک جو ہے نا ہمارے لیے ایک مثال ہے, ہمارے لیے وہ ساری چیزیں ایک آئیڈیل ہیں کہ اس وقت کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, کوئی اتنی موٹیویشنز نہیں ہوتی تھی, لیکن ایک خاتون نے لیڈنگ رول ادا کر کر, ٹھیک ہے, پاکستان بنانے میں بھی جو ہماری ماؤں بہنوں نے, ٹھیک ہے, قربانیاں دیں, اپنی عزتوں کی قربانیاں دیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اس پاکستان کو بچانے میں لیڈنگ رول ادا کرنا ہے, اور وہ خواتین ہی کر سکتی ہیں کہ خواتین کے لیے اگر ہم آسانیاں پیدا کریں. اور جہاں تک پالیٹکس کی بات ہے کہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, ٹھیک ہے, محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ, کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے فادر کے ایک بیٹی ہونے کا کردار ادا کیا, ایک پاکستان کی بیٹی ہونے کا کردار ادا کیا. اور جہاں تک خواتین کی بات کرتے چلیں, اگر میں اپنے فیصل آباد ڈویژن کی بات کروں تو یہ ہے کہ پالیٹکس میں چونکہ ہم نے ہمیشہ حق سچ کی بات کی ہے, ٹھیک ہے, ہمارا ایک اپنا, ہماری نظریاتی ہماری پارٹی ہے اور ہمارا اپنا نظریہ رہا ہے, تو یہ ہے کہ جب ایک خواتین کے اندر ایک چیز آ جائے نا کہ میں مردوں کی طرح ہی ہوں, ٹھیک ہے, میں مرد ہی ہوں اور مجھے آگے بڑھنا ہے, اور مجھے کیا کہتے ہیں آگے ایک لیڈنگ رول ادا کر کے اپنے ڈویژن کے لیے, اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے, اپنے گھر کے لیے, ٹھیک ہے, آسانیاں پیدا کرنی ہے, یا اپنے ملک پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانے میں احسن کردار ادا کرنا ہے. تو اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے, جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. تو یہی ہے کہ اس دور میں ہمارے لیے جتنی وہ مشکلات پیدا ہو چکی ہیں, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئے دن لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بد سے بدتر ہوتی چلی گئی پچھلی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے,
اور جتنے زیادہ اغوا کے کیسز میں اضافہ ہوا، جتنی قتل و غارت کے کیس میں اضافہ ہوا، تو وہاں پر بہت ساری بچیوں کو میں میسج دینا چاہوں گی آج City 41 کے اس مارننگ شو کے توسط سے کہ ہمیں یوتھ کی ضرورت ہے، اور ایسی یوتھ جو کہ سلجھی بھی ہو، میچور ہو، ٹھیک ہے. ہمیں وہ یوتھ چاہیے کہ جو کہ اپنے ملک کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتی ہو، نہ کہ اپنے ملک کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہو. جیسے کہ آپ آئے دن آج کل کے جو آپ حالات دیکھ لیے کرنٹ سچویشن کے، کہیں دھرنا ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہیں کوئی چیزیں ہیں. تو یہ ہے کہ اور وہیں پر ہی خواتین کے حوالے سے جیسے کہ آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ ہمارے جو سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے جو ٹونٹ بازی کی، جو بازاری زبان یوز کی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے، اور اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ خواتین میں اگر اس قسم کے لوگ ہوں گے کہ جو کہ بالکل بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے میچورٹی کا کوئی وہ نہیں دکھایا کہ کہاں ان کی ایک پوسٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے. وہ کہتے ہیں عزت آپ کو ملنا آسان ہے اور اس کو سنبھال کے رکھنا مشکل ہے، لیکن ان کی اس بازاری زبان کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جو ان کے اپنے فالوورز بھی ہیں انہوں نے بھی مذمت کی ہے کہ اگر آپ اس طرح سے خواتین کے لیے ورڈنگ یا جملہ بازی استعمال کریں گے تو پھر خواتین کی فیملیز، چونکہ ہم وہ تو بات کرتے ہیں نا ریاست مدینہ کی جو ہماری اپوزیشن ہے، لیکن ہم وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ریاست مدینہ بنے، ٹھیک ہے، اس میں خواتین، ٹھیک ہے، جیسے مرضی پوری آزادی کے ساتھ ہر ڈپارٹمنٹ میں کام کریں. ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے وہ کوئی ٹوپی والے برقعے لینے اور وہ تبھی کام کرنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، ہر انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن خواتین کو اتنی آزادی ہو کہ وہ جس مرضی ڈریسنگ میں آئیں، وہ جیسے مرضی بات کریں، تو ان کو پوری سیکیورٹی کے ساتھ وہاں پہ کام کرنے کا موقع دیا جائے. تو اس طرح کی جو لوگ ہوتے ہیں، جس طرح سے عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں میں حرکات کی ہیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان چیزوں کی وجہ سے خواتین کا رستہ رکتا ہے کہ فیملیز ڈرتی ہیں کہ جی اگر پالیٹکس میں جائیں گے تو مے بی ہماری بیٹیوں کو بھی ایسی ہی بات سننے کو ملی. اینڈ آف کورس تو میں یہ یہاں پر ایک بات یہ کرنا چاہتی ہوں پالیٹکس کے حوالے سے ہی میرا ایک کوسچن بھی ہے کہ یہ دیکھیں کہ جو خواتین جاتی ہیں ان کے جلسوں میں، ٹھیک ہے، میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، بہت رسپیکٹیبل ہیں، لیکن وہ اس لیے میرے خیال سے وہ اس لیے میرے پوائنٹ آف ویو میں وہ جاتی ہیں کہ وہ ان کو اپنا لیڈر تسلیم کرتی ہیں. لیکن لیڈر صاحب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں راجہ اندر، اور ان کی یہی سوچ ہے کہ پتہ نہیں میں ڈریم بوائے ہوں سبھی خواتین کے لیے، تو وہ میرے جلسوں میں آتی ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور جب تک ہم یہ ساری سچویشن کو، اس مائنڈ سیٹ کو نہیں تبدیل کریں گے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ تب تک خواتین کو مشکلات کا سامنا رہے گا. اینڈ آف کورس ہم ضرور چاہتے ہیں کہ ایک ایسی سچویشن ہم کریٹ کر سکتے ہوں ہمارے ملک کے اندر جہاں پر کوئی بھی خواتین، کوئی بھی عورت جو ہے وہ کمفرٹیبل فیل کرے کسی بھی فیلڈ میں آتے ہوئے، اور فیملیز کمفرٹیبل فیل کریں اپنی بچیوں کو فیلڈ میں بھیجتے ہوئے یا کسی بھی اسپیسیفک انڈسٹری کے اندر کام کرنے دیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، لاز کے حوالے سے، لیجسلیشنز کے حوالے سے اس طرح کی سچویشن ہم کریٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم پی ایم ایل این کی بات کریں، آپ نے کچھ بہت ہی اچھے انیشیٹوز کی بات بھی کی جو کہ پی ایم ایل این کی طرف سے شروع کیے گئے، جو کرنٹلی ان دا ورکس ہیں. میں ان کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتی ہوں. آگے چلتے ہوئے خواتین کے حوالے سے، خواتین کی سیفٹی کے حوالے سے کس طرح سے آگے لے کے چلیں گے لا اینڈ آرڈر کو، اور جس طرح اپرچونیٹیز کی ہم بات کرتے ہیں، ایکول اپرچونیٹی، فائنینشیل انڈیپینڈنس، بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں دونوں، وہ کس طرح سے آگے چلتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں؟ جی ہماری جو آگے پی ایم ایل این کی جو ترجیحات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم خواتین کو امپاور کرنے میں ان کو قرضۂ حسنہ دیں گے، جس میں بہت سا اچھا جو کردار ادا کر رہی ہے وہ اخوت فاؤنڈیشن بھی ہے. لیکن اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے بھی کچھ گورنمنٹ اس قسم کی آگے اسٹریٹجیز فردر بنانا چاہتی ہے کہ خواتین کو بہت ہی معمولی انٹرسٹ پہ جو ہے نا ہم لون پرووائڈ کریں، تاکہ جو بھی ان کے پروگرامز ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ کوئی بھی ہنر سیکھتی ہیں اور آگے ان کو اس کو اپلائی کرنے میں، ٹھیک ہے، اپنا وہ بنانے میں، شو روم بنانے میں، کہ جیسے کہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ٹیفٹا ہے پنجاب کو جو لیڈ کر رہا ہے ادارہ، اگر ٹیفٹا سے کسی اسٹوڈنٹ نے سرٹیفکیٹ لیا ہو یا اس کے علاوہ نیپٹک سے سرٹیفکیٹ لیا ہو تو کوئی ان کی خاص اتنی انسپیکشن نہیں ہوتی ان اسٹوڈنٹس کی، ان بچیوں کی، اسپیشلی فیمیلز کی، اور ان کو قرضۂ حسنہ 5 لاکھ روپے تک کم از کم جو کہ ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے. بات یہ ہے اویئرنیس کی کہ جس طرح سے آج آپ نے مجھے موقع دیا
اور آج جتنے بھی ماشاءاللہ سے ہماری فیمیلز ماشاءاللہ سے آپ کی بہت فین ہیں کہ آپ بہت انرجی کے ساتھ ہمیشہ پروگرام میں بڑی کانفیڈنٹ ہمیں نظر آتی ہیں. تو اس طرح کی جو بچیاں ہیں وہ جو یہ پروگرام دیکھتی ہیں تو آج ان کو یہ جب ساری چیزوں کا پتہ چلے گا کہ ان کے لیے ایک اسٹریٹجی بن چکی ہے اور یہ ہے کہ وہ قرضہ بھی اپلائی کر سکتی ہیں جو ہماری نیفٹک کی اسٹوڈنٹس ہیں, ہماری ٹیفٹا کی اسٹوڈنٹس ہیں, تو یہ ہے کہ وہ اور انرجی کے ساتھ ان کورسز کو کریں گی اور یہ ہے کہ آگے بڑھیں گی. تو اس قسم کی یعنی کہ جو ہے ہماری لیجسلیشنز ہونی چاہیے اور باقی ہماری گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ خواتین کو مزید امپاور کرنے کے لیے, جیسے کہ آپ نے ان کی سیفٹی کی بات کی, تو ہمارے پاس ہیلپ لائنز ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, کہ ہم فوری طور پر ہیلپ لائن پہ کال کریں اور فوری طور پہ ہمیں پروٹیکشن مل جائے, ٹھیک ہے. اور کچھ ٹریننگز ایسے ہمیں خواتین کے لیے کرنی چاہیے کہ ہم اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے, اگر بہت ساری بچیاں ہیں جو کہ پیدل سفر کرتی ہیں, سیلف ڈیفنس کے لیے کیا کہتے ہیں ان کو ہم ٹریننگز دیں تاکہ خدا نہ خواستہ اگر وہ کبھی کسی مصیبت میں ہو تو وہ اپنا بچاؤ کر سکیں. باقی ماشاءاللہ سے اب ہمارے پولیس اسٹیشنز میں ویمن ایس ایچ اوز جو ہیں بہت کوآپریٹیو ہیں, اور فیصلہ آباد کے حوالے سے تو میں ہمیشہ میڈم عشرت صاحبہ جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے سارے ان انتظامات کو لے کر چل رہی ہیں, اور یہ سبھی خواتین ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. تو بس یہی کہنا ہے کہ آگے جتنی آپ لوگ محنت کریں گے, آپ لوگوں کے اندر بس ایک جذبہ ہونا چاہیے, بلکہ میں آپ لوگوں کو سب کو یہاں پہ آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ میسج دیتی ہوں کہ آپ کسی بھی پارٹی سے ہیں, یہ مسئلہ نہیں ہے, ہر انسان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اپنا نظریہ ہے, اس سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن آپ کسی بھی پارٹی سے ہیں تو آپ کی پارٹی میں ایک اہم کردار ادا کریں, آپ پازیٹیو اپروچ کے ساتھ آئیں, اپنے حلقے کے لیے کام کریں, اپنے سٹی کے لیے کام کریں, تو انشاءاللہ تعالی آپ بھی اپنی آئیڈینٹی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. بالکل, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو اسپیشلی بات کریں گے سوشل نارمز کے حوالے سے اور کس طرح سے وہ وومن ان پالیٹکس کو سپورٹ کرتے ہیں, جہاں پہ پازیٹیو ہے اور کہاں پر نیگیٹو ہے اور کہاں پر کئی دفعہ ہرڈلز کریٹ کر دیتے. لیکن اس سے پہلے بریک لیں گے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج بات کر رہے ہیں وومن ان پالیٹکس کے حوالے سے. اگر ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ملک کی ہر فیلڈ میں آج خواتین موجود ہیں, ان کی کنٹریبیوشن بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ پھر ہائی لائٹ کریں اس امپورٹنس کو, اس سگنیفیکینس کو, کہ کتنا ضروری ہے کہ ہماری خواتین اسی طرح سے اپنا کردار اور رول ادا کر سکتی ہیں سوسائٹی کے اندر, چاہے وہ ہم اکنامکلی بات کریں, چاہے ہم فائنانشلی بات کریں, ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر, فیلڈز کے اندر بات کریں. اس بارے میں بات چیت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمانات اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے سوشل نارمز کے بارے میں بریک میں جانے سے پہلے بات کری تھی, اینڈ کئی جگہ پہ ریسٹرکشنز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں, اسپیشلی فیملیز کی طرف سے. لڑکیاں ہیں نہیں کر پائیں گی, یا بچیوں کو باہر کیسے بھیجتے ہیں, سیفٹی کی طرف سے ایشوز ہیں. اینڈ آئی تھنک جب آپ جس طرح اپنی کہانی شیئر کر رہی ہیں, آئی تھنک بہت ساری سچویشنز میں صرف جب آپ کسی کو سن لیتے ہیں, کسی ایسے شخص کو سن لیتے ہیں جو کہ ایٹ اے ہائی پوزیشن ہے, جو کہ اپنی زندگی میں چیزیں اچیو کر چکے ہیں, آئی تھنک وہ جو ڈیلیماز ہوتے ہیں, وہ جو خوف ہوتے ہیں, ڈر ہوتے ہیں, پیرانویا ہوتا ہے, وہ بہت سارے لوگوں کا ختم ہو جاتا ہے. کتنا ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو, ان ریسٹرکشن کو, ان ہرڈلس کو روکنے نہ دیں اپنے آپ کو, اور ایکچولی میں آگے بڑھنے دیں. تھینک یو سو مچ فاطمہ. یہ آپ نے جو کویسچن کیا ہے, یہ ایک طرح سے میں اگر اپنی سکسیس اسٹوری کی بات کروں تو ایسی ہی یہ فیم, یہ ٹیگرس اور پالیٹکس میں اتنا نام بنانا, ٹھیک ہے, یہ آسان نہیں تھا. اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے, ٹھیک ہے, کہ جس طرح سے میں نے بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے شک معاف کرنے والا ہے, کہ جھوٹ بھی بولا کہ ان لاس کی فیملی میں, چونکہ وہ جب جوائنٹ فیملی سسٹم ہو, ماشاءاللہ سے ویل آف فیملی میں میری شادی ہوئی اور بڑا سکسیسفل ماشاءاللہ سے ہمارا ابھی تک ٹائم گزر رہا ہے. میری شادی کو ماشاءاللہ سے 16 ایئرز ہو گئے, 15 ایئرز کا ماشاءاللہ سے میرا بیٹا ہے, 13 ایئرز کی بیٹی ہے. تو اس سارے پیریڈ میں یعنی کہ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ مجھے اجازت نہیں ملتی تھی ان لاس کی طرف سے, کہ یہ ہوتا تھا کہ اب تو ماشاءاللہ سے بہت ساری یوتھ ہے نا ہمارے ساتھ, یوتھ ہے, اور ہماری اور یوتھ کی بھی یہ میں ان کی سمجھتی ہوں کہ بیسٹ ان کے لیے گڈ لک ہے ان کی, کہ ان کی مدر ان کے ساتھ ہیں, ان کے فادر ان کے ساتھ ہیں ایجوکیشن میں یہ. اور ہمارے وقت میں یہ ہوتا تھا تو بعض اوقات میں نے پھر وہ بہانہ کرنا
اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے اپنی ساس سے، اپنی امی سے کہ امی آپ اجازت دیں ذرا، امی کی طبیعت خراب ہے تو میں ان کی عیادت کر رہا ہوں. تو امی کی طرف سے بھی جاتے ہی مجھے وہ جوتے پڑا کرتے تھے کہ تم نے مجھے بیمار جھوٹا بنا کر نا، تو تم نے جو ہے نا مجھے سچ میں بیمار کروا دینا ہے. تو وہ اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں. لیکن میں یہ بات بتا دوں آپ کو کہ اگر آپ پازیٹیو اپروچ ہے نا آپ کی، صرف یہ ہے کہ آپ نے خدا نہ خواستہ، کیونکہ باہر ڈیئر اچھے لوگ بھی ہیں اور پازیٹیو بھی ہیں، نیگیٹو بھی ہیں، ٹھیک ہے. ہم ان باتوں سے انکار نہیں کر سکتے کہ جو بھی فیلڈ میں خواتین ہیں، اب یہ آپ کے اپنے اوپر اس وقت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اچھے آپ کون طریقے سے سے، ڈائریکشن میں ٹھیک جاتے ہے، ہیں. آپ نے اچھے طریقے سے نکلنا ہے. تو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آپ کو نیگیٹو وے میں دیکھ سکے یا آپ سے بات کر سکے. اور خواتین کا جو ہے کہ خواتین میں تو ایک ہی ضرورت سے زیادہ ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ کوئی نیگیٹو وے میں بات ہونے جا رہی ہے یا کسی کے مائنڈ میں کچھ چل بھی رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو پک کر لیتے ہیں. تو میں یہاں پر یہ کہتی چلوں کہ میں وہ اس طرح کی سچویشنز بہت ساری میں ہینڈل کرتی تھی. لیکن چونکہ میرے ہسبینڈ کا مجھ پہ ٹرسٹ تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ کتنے ہی لوگوں میں، چاہے ہزاروں کی کراؤڈ میں یہ اکیلی خاتون ہو. اور بہت دفعہ ایسے ہوا کہ 1-2 ہزار جینٹس کا کراؤڈ ہوتا تھا اور میری سپیچ ہوتی تھی، تو بعض اوقات میں خود بھی سوچ رہی ہوتی تھی کہ میں کیسے اتنے سارے جینٹس میں اکیلی لیڈیز ہوں تو کیسا مجھے فیل ہوگا، لوگ آکورڈ فیل کریں گے. لیکن اگر آپ خود آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کے اندر ایک لگن ہے، محنت ہے، کا جذبہ ہے اور آپ نے آگے بڑھنا ہے پازیٹیو وے میں، تو پھر آپ نے ان خاکدار جھاڑیوں کی، ادھر ادھر کی باتوں کی، وہ کسی کی کوئی کیئر نہیں کرنی. ٹھیک ہے. آج اگر آپ کو تنقیدی آپ کا جائزہ لیا جا رہا ہے، تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو کل وہی لوگ آپ کا، جب آپ ترقی حاصل کر چکے ہوں گے تو آپ ان کے لیے رول ماڈل ہوں گے اور وہی لوگ آپ کے گھر سویٹ لے کر آ رہے ہوں گے، آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہوں گے. تو اس لیے میں یہی آپ کے اس پروگرام سے، اور جیسے آپ نے کوسچن کیا، یہ وہ کوسچن ہے کہ جو کہ بہت ساری خواتین کے اندر جو ایک ان کی خوبیدہ صلاحیتیں ہیں، چاہے وہ کسی بھی چیز میں ہوں، کوکنگ کرنا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنا آج کل جیسے بہت سارے وہ لوگ اپنا انڈیویجول انہوں نے چینل بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے وہ اچھی آمدن حاصل کر سکتے ہیں، آن لائن کئی پروگرامز کر سکتے ہیں. تو خواتین میں ایک جھجک ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے. بعض اوقات خواتین بیچاری اچھے طریقے سے فیس کو کور کر کر، ایون ہاتھوں پہ بھی گلوز پہن کر، ٹھیک ہے، وہ نظر آ رہی ہے. تو ہمیں اس سے نکلنا ہے. اب ہمیں اپنے ملک کو اگر ایشین ٹائیگر بنانا ہے تو ہمیں بڑے ہمت سے، خواتین کو حوصلے سے، اور ایک جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. جب تک ہمارے اندر جذبہ نہیں ہوگا کچھ کرنے کا تو ہمیں چھوٹی سی بات بھی ہوگی نا تو ہم ڈر کر دبک کر بیٹھ جائیں گے. اور اس وقت ماشاءاللہ سے جو ہماری اچھا، اس کانفیڈنس کی اگر ہم بات کرتے ہیں، کانفیڈنس بڑا امپورٹنٹ ہے. جس طرح ہم نے آئی تھنک ریپیٹڈلی یہ چیز آئی ہے سامنے ہمارے ڈسکشن میں کہ کانفیڈنس ہونا بہت ضروری ہے اور ایک ہمت ہونا بھی بہت ضروری ہے. آپ کو تھوڑا سا اگر آپ بڑے نرم دل ہوں گے اور ہر چیز کو دل پہ لے لیں گے تو آئی تھنک آپ کے لیے زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. تو یہ بڑا ضروری ہے کانفیڈنس آپ میں ہو. دوسرا کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو پیشنس ہو اور اپنے آپ کو تھوڑا سا ریزیلینٹ بنانا پڑے گا. میں ریزیلینٹ کا ورڈ استعمال کروں گی بیکاز یہ نہیں ہوگا مسائل کم ہو جائیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ اسٹرگل آسان ہو جائے گی، یہ نہیں ہوگا کہ ہر آپ کو راستے میں اچھا شخص ہی ملے گا، لیکن آپ کو ریزیلینٹ ہونا پڑے گا. ہر چیز کو اگر آپ دل پہ لے لیں گے، اور میرا خیال ہے خواتین تھوڑی سی نرم دل ہوتی ہیں اور بہت جلدی یعنی کہ ڈی موٹیویٹ بھی ہو جاتی ہیں. اور پھر یہ ہے کیونکہ ہم ڈیپینڈیبل ہیں، ہم وہ طبقہ ہے، ٹھیک ہے، کہ شادی سے پہلے ہم یعنی کہ والد صاحب کی مرضی پہ ہر چیز کرتے ہیں، کہ ابو سے اجازت لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم یہاں پہ جائیں، یہاں پہ نہ جائیں. شادی کے بعد پھر اسی چیز کو ہم اپنے ہسبینڈ کو وہ رائٹس دے دیتے ہیں کہ جی آپ کی اجازت ہو، یہ ہو. تو یہ ہے کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ خدا نخواستہ ہمیں کسی کی بھی، ٹھیک ہے، وہ حکم عدولی نہیں کرنی. ہم نے اپنی اسلامی روایات کو بھی مد نظر رکھنا ہے، مشرق کی روایات کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان سے آرگیو کر لاجیکلی بات کرنی ہے اور لاجکس پہ ان کو منا کر، ٹھیک ہے. اور ہم نے اپنا جو ہمارے گولز ہیں، جو ہماری خواہشات ہیں، مے بی ابھی بہت ساری بچیاں ہیں جو اس وقت یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں، اور بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو کہ شادی کے بعد اپنے گھر کی ہو کر رہ گئی ہیں. ان کے بہت سارے ڈریم تھے، خواب تھے، جیسے میرے تھے. وہ تو یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے سپورٹ کیا. تو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ بھی کہوں گی کہ وہ جتنے بھی ہمارے اس وقت لوگ پروگرام ہمارا یہ دیکھ رہے ہیں تو وہ اسپیشلی اپنی بیٹیوں کو، ٹھیک ہے نا، ایک مضبوط خاتون بنائیں. کیونکہ اگر وہ مضبوط ہوں گی، ایجوکیٹڈ ہوں گی،
हुनरमंद होंगी اور اگر ان کے اندر کانفیڈنس ہوگا تو وہی کانفیڈنس جو ہے آگے آپ کی جنریشنز میں ٹرانسفر ہوگا. تو اس کے لیے یہ بہت ساری چیزیں یہ ضروری ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کیپیسٹی بلڈنگ پہ بھی اس پہ بہت کام ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ جب آپ ایک عورت کو پڑھاتے ہیں تو آپ ایکچولی میں ایک فرد کو نہیں، ایک جنریشن ایک پوری جنریشن کو آپ پڑھا رہے doubt. ہوتے ہیں. کتنی سچی بات ہے یہ. میں چاہوں گی آپ کے بچے بھی ہیں اس پر ماشاء اللہ سے میرے بیٹا جو ہے وہ او لیولس کر رہا ہے، 9th کے بھی اس نے ایگزام دیے ہیں اور بیٹی ماشاء اللہ سے وہ 7th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے. اور یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمیشہ اپنی مدر کو محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ میں سمپل وہ پالیٹکس نہیں کرتی، اس کے ساتھ ساتھ میں بزنس بھی کرتی ہوں، میں گھر کو بھی دیکھتی ہوں، کیونکہ میرے ہسبینڈ کی ایک ہی مجھ سے وش ہے، ٹھیک ہے، جو کہ مجھے پورا کرنا بنتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ چاہے تم کچھ بھی بن جاؤ، کہیں پر بھی آگے نکل جاؤ، لیکن روٹی نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو کھانا ہو آپ وہ کے ہاتھ آپ نے اپنے، ٹھیک ہے نا، وہ چاہے میڈ کٹنگ وغیرہ کر کے وہ سارے ویجیٹیبلز بنا کے رکھ دے، سب کچھ کر لے، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ جب تک میں خود نہیں اس کو وہ بناؤں گی تو وہ گھر میں وہ مزہ نہیں آئے گا. تو انہوں نے اتنی سی خواہش جو ہے آئی تھنک وہ یار الاؤڈ یہ ہونی اتنی سی چاہیے. خواہش جو ہے وہ بڑی ہے، کیونکہ جب اجلاس ہمارا ہوتا تھا تو یہ ہے کہ میں صبح 6 بجے نکلتی تھی اٹینڈ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور مجھے پرمیشن نہیں تھی کہ میں آؤٹ آف سٹی ہی، ہمیں وہاں پہ پنجاب ہاسٹلس ملتے ہیں، ٹھیک ہے، ایم پی ایس کو، کہ آپ وہیں پہ اپنا ٹینیور کے دوران آپ رہیں، ٹھیک ہے، اپنی فیملی کو بھی آپ بلا سکتے ہیں، لیکن مجھے ریسٹرکشنز تھی میری فیملی کی طرف سے. اینڈ سرٹن طرح سے آئی تھنک فیملی ریسٹرکشنز کا کیا اثر ہوتا ہے کسی بھی کریئر کے اوپر، کس طرح سے آپ کو کئی ساری ڈفرینٹ ڈفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس پر بریک لیں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج بات کریں وومن ان پالیٹکس کے حوالے سے، اور جتنا ضروری کردار وداؤٹ اے ڈاؤٹ خواتین نے پاکستان کی پالیٹکس میں پلے کیا ہے، شاید ہی ہم اس کو آج کے شو میں کور کر سکتے ہوں، لیکن ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنے شو کے ذریعے جتنا ہو سکتے ہو ایفرٹس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہوں، کنٹریبیوشن کو ہائی لائٹ کر سکتے ہوں. اور وداؤٹ اے ڈاؤٹ اگر ایسی لڑکیاں ہیں آج بھی جو کہ پالیٹکس میں آنا چاہتی ہیں، اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں یا پھر کسی اور فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں اور لگتا ہے کہ شاید نہیں کر پائیں گی، ہم آج کے شو میں یہی ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی لڑکی ہو اور آپ کچھ بھی کرنا چاہتی ہوں، آپ اپنی زندگی میں اس کو ضرور کر سکتے ہیں. اپنے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور اسپیشلی پی ایم ایل این کے یوتھ ونگ کے حوالے سے فیصل آباد کی اگر بات کریں، آپ صدر ہیں کرنٹلی، تو کس طرح سے آگے لے کر چلیں؟ بہت سارے ڈفرینٹ انیشیٹوز پہلے بھی لیے گئے ہیں جو کہ بڑے بہت اچھے رہے ہیں خواتین کے لیے. آگے کیا پلانس ہیں؟ جی آگے ہمارے معاشرہ سے بہت اچھے پلانس ہیں ویمن کو امپاور کرنے کے لیے، اور اسپیشلی پالیٹکس میں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے ہماری روایتی پالیٹکس میں خواتین ہی خواتین کی لیگ پولنگ کر رہی ہوتی ہیں. اور یہ چیز بھی میں ایک ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ بلکہ میڈیا ہو یا کوئی بھی ایسا ہو کہ بعض اوقات آپ کا پرسنالٹی کلیش بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے ہی لوگ بعض اوقات ڈسٹرب کر دیتے ہیں اور آپ تھک ہار کر گھر بیٹھ جاتے ہیں. تو میں آج دو ایسی شخصیات کا یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ میں نے سب سے پہلے جو ہے جو مجھے ٹکٹ ملا تھا وہ سٹی صدر ویمن یوتھ ونگ فیصل آباد کا تھا، اور اس وقت میری ایج آئی تھنک 23 ایئرس تھی. لیکن ماشاءاللہ سے جو اس وقت میرے ساتھ میری ٹیم ممبر کام کر رہی ہیں، یہاں پہ میں ان کا نام ذکر کرنا چاہوں گی، مس عائشہ صدیق صاحبہ، شی از جسٹ 22 ایئرز اولڈ، اور میں نے ان کو رول ماڈل آگے بنانا ہے کہ وہ خواتین کو آگے لیڈ کریں، سٹی کی خواتین کو، پورے فیصل آباد کو، تاکہ یہ ہے کہ خواتین میں یہ چیز پیدا ہو کہ اگر 22 ایئر کی بچی، ٹھیک ہے، اگر وہ پالیٹکس کے میدان میں اتر رہی ہے تو وہ اس لیے جسٹ آ رہی ہے کہ ہم نے ان کو انوائرمنٹ اس طرح سے دینا ہے. اور یہاں پہ میں یہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ ہمارے شیر دل لیڈر، فخر پاکستان کہنا مناسب ہوگا، ہمارے جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب انٹیریئر منسٹر، اور ماشاءاللہ سے میرا چونکہ ان کے گروپ سے تعلق ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ سب مل کر کام کرتے ہیں. اور یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی ہماری جینٹس کی یوتھ ونگ کا کہ کس طرح سے وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، تو ہم جو ہے نا اتنے بڑے بڑے کام بڑی آسانی سے کر دیتی ہیں خواتین، کہ ہمارے وہ بھائی، یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گی خواجہ اسد اجاز منا صاحب کا، جو کہ پورے پنجاب کے نائب صدر ہیں یوتھ ونگ کے.
رانا شہریار احمد شہریار صاحب کا، جو کہ کیا کہتے ہیں پورے پاکستان کے ماشاءاللہ سے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. وہ یہاں پر اپنی بہنوں کی سپورٹ کے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی ہمارے ہیں چودھری عثمان اشرف گجر صاحب، ٹھیک ہے، جو کہ کوارڈینیٹر ہیں پورے فیصل آباد ڈویژن کے. تو ان تینوں شخصیات کی وجہ سے اور ہمارا جو ہے میڈیا، ان کو ہمارے بھائی مبشر ٹھاکر صاحب لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے جو بھائی ہیں یہاں پر، یہ ہماری پروٹیکشن کے لیے موجود ہیں فیصل آباد میں، کہ جو ہمارے مسائل ہیں خواتین کے، کہ بعض اوقات خواتین کو مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ویڈو ہوتی ہیں، کوئی ڈائیورسی ہوتی ہیں، اور وہ مناسب نہیں سمجھتی کہ کسی ایم پی اے ایم این اے کے پاس جا کر وہ داد رسائی کریں یا کسی قسم کی کوئی ہیلپ مانگیں یا ان کو جاب کا کہیں یا ان کا کوئی اگر مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں جا کر ڈسکس کریں. تو یہ یوتھ ونگ کا، ویمن یوتھ ونگ کا یہ فائدہ ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ان کی ایکسیس میرے پاس ہو، مس عائشہ کے پاس ہو، اور ہم لوگ اپنی ان کی یہ تمام پرابلمز ملتے ہیں. ہماری ویکلی میٹنگ ہوتی ہے اور ہم ساری یوتھ ونگ مل کر، جیسے کہ عاطف کسانہ صاحب سٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، ہم سب لوگ یہاں پر مل کر، ٹھیک ہے نا، ان پرابلمز کو جو ہے نا جینٹس کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنے بھائیوں کے حوالے، کہ آپ جانیں ہمارے کام ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. تو جب وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، اور اگر ہم نے کسی جلسے میں جانا ہے، میٹنگ میں جانا ہے، تو ہمیں خدا نخواستہ وہاں پہ یہ ڈر نہیں ہے کہ ہمیں کوئی دھکا مارے گا یا کچھ ہوگا. ہمیں پتہ ہے کہ باقاعدہ ایک چین بنا کے ہمارے ارد گرد ہمارے بھائی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ موجود ہیں، اور ہمیں ان کی پروٹیکشن حاصل ہے، اور ہم نے جو ہے نا اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کرنا ہے. ایکچولی جو نیکسٹ کوشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گی وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، ریلیونٹ ہے. آج کتنا ضروری ہے، آف کورس میں وداؤٹ اے ڈاؤٹ آئی تھنک خواتین کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اور جتنا ہو سکے خود اپنے آپ کی رسپانسبلٹی ایٹ لیسٹ اٹھانے کے پوائنٹ تک پہنچنا چاہیے. اینڈ ان دا وے آف دیٹ آئی تھنک آپ ایونچولی اپنی فیملی، اپنے بچوں کے لیے کہیں نہ کہیں آپ ان کے لیے بھی بہت کچھ کر جاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اپنے لیے کرنا آئی تھنک آپ اسٹارٹ کرنا چاہیے. کتنا ضروری ہے کہ اس میں آپ کو، چاہے وہ آپ کے گھر کے مرد حضرات، جس طرح آپ نے اپنے ہسبینڈ کی بات کی، اپنے والد صاحب کی بات کی، جن کے سپورٹ کے بغیر شاید آپ وہاں آج نہ ہوتی جہاں پہ آپ ہیں، تو یہ سپورٹ بڑا ضروری ہوتا ہے. بالکل یہ سپورٹ ضروری ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب جس طرح سے میڈیا نے اویئرنیس دی ہے، ٹھیک ہے، تمام لوگوں کو، کہ ہسبینڈ بھی یہ چیز سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کہ اور جس طرح سے ایک مہنگائی، ٹھیک ہے، بڑھ رہی ہے، ڈے بائی ڈے پاکستان میں بڑھ رہی ہے، تو اس میں اگر ہم یہ سوچیں کہ ایک گھر میں کمانے والا ہو اور باقی 8-10 لوگ انجوائمنٹ کرنے والے ہوں، ٹھیک ہے، بلکہ وہ شام کو جب بیچارے تھکے ہارے، ٹھیک ہے، چاہے وہ بزنس مین ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ ذہنی مشقت کرتے ہیں، جبکہ ایک مزدور ہے وہ جسمانی مشقت کرتا ہے. تو جب وہ شام کو آئیں تو ہم اوپر اٹیک کر دیں کہ یار یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو اگر اپنے بچوں کو ایک اچھا فیوچر دینا ہے، ان کی ایک اچھی تربیت کرنی ہے، اور اپنے آپ کو بھی اگر آپ نے ایکٹیو رکھنا ہے، کیونکہ جب ہم بالکل ہی کسی کام کو چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ ہم ڈل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کل کی ہماری یہ میٹنگز ہیں، یہ انگیجمنٹس ہیں، تو ہم مینٹلی بھی ایکٹیو رہتے ہیں. تو ہمیں اگر پتہ ہو کہ ہم نے اپنے والد صاحب کے لیے، یہ نہیں شو ہونا ہے کہ ہم 3 بہنیں ہیں ماشاءاللہ. اگر میں اپنا ذکر کروں کہ میں سب سے بڑی ہوں، اور ماشاءاللہ سے جو میری دوسری بہن ہیں وہ گریڈ 18 میں ہیں، لیکچرر ہیں، اور ابھی پی ایچ ڈی کے لیے سائپرس گئی ہوئی ہیں، ثنا رانا. اور وفا ہیں جو انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے. اب چونکہ فادر کی ڈیتھ ہو چکی، بھائی کی ڈیتھ ہو گئی 22 ایئرس کی ایج میں جسٹ، تو وہ میری جو چھوٹی بہن ہے وہ اپنی والدہ کی کفالت کر رہی ہے، والدہ کی خدمت کر رہی ہے. تو ان کو ہم نے فیل ہی نہیں ہونے دیا کہ ہم 3 بیٹیاں ہیں، ہم 3 بیٹے ہی بنے. تو یہ بیٹے تب بنیں گے جب آپ ان کو موقع دیں گے، جب آپ ان کو تھوڑی سی سپیس دیں گے اپنی بیٹیوں کو، کہ آپ ان پہ ٹرسٹ کریں گے اور ان کے ساتھی بنیں گے. ٹھیک ہے کہ آپ کو تکلیف ضرور ہوگی، بعض اوقات ابو جب ہمیں چھوڑنے جایا کرتے تھے اسکول، پک اینڈ ڈراپ کرنا، ٹھیک ہے، پھر بھائی نے کبھی کرنا، یہ ساری چیزیں، تو یہ مشکل ضرور ہے، لیکن آپ نے ہمیں سپیس دینی ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کو اچیو کر کر دکھائیں گے. اسی طرح کے جو ہسبینڈ ہیں وہ اپنی وائف کے حوالے سے، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کی جی جینٹس میں کیوں جائیں، یہ کریں، لیکن بہت سارے ایسے کام ہیں
جس میں ضروری نہیں ہے کہ جینٹس کی مداخلت ہو، ٹھیک ہے، آپ ان میں ان کو موقع دیں، اور جو لوگ ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہماری وائف کے اندر یہ ابیلیٹیز موجود ہیں تو ان کو مزید انہانس کریں، اور ٹھیک ہے نا؟ سپورٹ کیا جائے، اگر پش وہ کیا جائے سپورٹ اور کریں اچیو گے، ہم کرنے آپ سے کا. فائنینشلی سپورٹ نہیں چاہتے، میں نے کبھی آج تک اپنے ہسبینڈ سے فائنینشیل سپورٹ نہیں مانگی، ٹھیک ہے، اگر کبھی اینڈ آئی مانگوں گی تھنک تو وہ یہ سن کے بہت سارے مرد حضرات خوش بھی ہوں گے، بیکاز آج کل جو سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے وہاں پہ اگر ایک شخص ارننگ ہینڈ ہے اور دوسرے شخص کو بالکل علم نہیں ہے کہ کس طرح سے آج اکنامیکل سچویشن ہو گئی ہے، تو آئی تھنک بڑا مشکل ہو جاتا ہے سمجھنا بھی بالکل کہ وہ آپ کو کوئی پرابلم بتا بھی رہے ہوں، آپ نہیں سمجھ پائیں گے بالکل، جب تک آپ اگر اس چیز کا اس حصہ چیز نہ سے بن جائیں، حصہ نہ بن ٹھیک ہے، جائے. اب آپ اس چیز کا حصہ بنیں گی، یا آپ اگر گھر میں فری ہیں آپ ایجوکیشن سٹارٹ کر دیں، ٹھیک ہے، آپ لاء میں ایڈمیشن لے لو، آپ کو ایزی ہوگا وہ کرنا، یعنی کہ کچھ نہ کچھ آپ کو کریٹو ہونا چاہیے. تو اسی طرح ہی ہم اپنی جو ہے نا وہ معاشرے میں وہ بنا سکتے ہیں، عزت بھی بنا سکتے ہیں، رسپیکٹ تو ہوگی ہی، فیم بھی ملے گا، اور ساتھ میں ہم اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بن سکتے ہیں، اور اسی طرح ہم پاکستان کو ایشین ٹائگر بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے اینڈ ہیں. وداؤٹ اے ڈاؤٹ ہمارے ساتھ مدیحہ رانا، ایکس ایم پی اے پی ایم ایل این، ساتھ ہی ساتھ ڈویژنل صدر خواتین یوتھ ونگ فیصل آباد مسلم لیگ نون. آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، تھینک اور یو سو مچ. بہت ہی انٹرسٹنگ رہا آج کا ڈسکشن. پرسنلی آئی تھنک آپ بہت ساری لڑکیوں کے لیے انسپریشنل ہیں، تھینک یو سو موٹیویشنل. مچ. جس طرح سے آپ نے باتیں کی ہیں آئی تھنک بہت ساری لڑکیوں کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے شاید بہت بڑی بات ہوگی. تو ایک دفعہ پھر آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ.